अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं नावल लेकर आई हूं वो है सुकून कल्ब एपिसोड नंबर 5 बाय माही शाह एंड हिबा खान। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकीना बेगम ने कबीर को कितनी दफ़ा कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया था। वो और उमर भी इसे ढूंढ रहा था। पाशा के लिए कबीर को ढूंढना मुश्किल काम नहीं था लेकिन वो चाहता था कि उमर खुद सोनिया की हिफाजत करे। पाशा खुद भी अब सारी ज़िंदगी सोनिया अपने गुलाबों की हिफाजत करने वाला था। जन्नत दोबारा से पाशा के पास नहीं गई थी, ना ही पाशा ने इसे बुलाया था। इसे जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो शराब पी पी कर थक चुका था लेकिन सोनिया की यादों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। वो अपनी मोहब्बत से आज़ाद तो होकर आया था लेकिन दिल था कि मान ही नहीं रहा था। काश आपकी किस्मत में भी होता तो आपको कहीं जाने ना देता। इतने में इसे कॉल आया और इसने बिना देखे कॉल उठाई। ओह मेरे शेर, कैसा है? पाशा सीधा होकर बैठ गया। जी मैं ठीक हूँ। अरे तुम तो शराब के नशे में लग रहे हो। मैं तो समझा कि तुमने शादी कर ली है, अब तक बीवी के नशे में होंगे। शेख ने तंज किया था। नहीं शेख, मैंने मजबूरी में शादी की है, बस इसकी हिफाजत के लिए, वरना इसका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और जन्नत जो इसे खाने के लिए खुद बुलाने आई थी, ये बातें सुनकर इसे रोना आया और वो कुछ भी कहे बगैर वापस चली कि वैसे बीवी है यार, यार खेल। शेख हंसते हुए बोला, बीवी ही समझ लें। वो जान चिढ़वाने वाले अंदाज में बोला। इसे जन्नत के लिए रखेल का लफ्ज़ अच्छा नहीं लग रहा था। इसने हमेशा इसे सात पर्दों में छुपा हुआ देखा था। कैसे कोई इसके लिए रखेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता? कुछ और कहे बगैर पाशा ने इसकी कॉल काट दी। वो नहीं चाहता था कि शेख से उलझ पड़े। वो फिर से शराब पीने लग गया था। वो आज कुछ ज़्यादा ही शराब पी रहा था। वो बेहोश होकर गिरने लगा था कि जन्नत ने जल्दी से इसे थामा। वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर दोबारा आई थी। वो इसे बेहोश होता देख जल्दी से थामा था। बासित ने आंखें खोल कर देखा तो इसे सोनिया ही नजर आई। सोनिया मेरी गुलाबो, वो खुश होते हुए बोला। जन्नत को रोना आने लगा। इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अरे मेरी गुलाबो, रो क्यों रही हो? मैं खुश हूँ तुम अपने शोहर को छोड़कर मेरे पास आ गई हो। अब हम साथ रहेंगे। जन्नत ने मुश्किल से संभाल के खड़ा किया था और इसे कमरे में ले जाकर लिटा दिया। गुलाबो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? लेकिन जन्नत खामोश रही। पाशा को गुस्सा आया। इसने जन्नत को खींचकर अपने पास किया। जन्नत का दिल उछलकर बाहर आने को था। इसका दिल कानों में धड़कने लगा था। इतने में पाशा बेहोश हो चुका था लेकिन जन्नत के लिए मुश्किल घड़ी कर चुका था। जन्नत जल्दी से उठी और इसका जूता उतार कर कंबल ठीक करके बाहर चली गई और सीढ़ियों पर बैठ कर रोने लगी। इतने में जुलेखा अम्मा आ गई। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो आप? अम्मा कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। वो मुश्किल से बोली थी, बेटा मुझे अपनी माँ ही समझो। क्या हुआ है? बासित बेटा ने कुछ कहा है अम्मा? वो तो किसी और से प्यार करते हैं, मुझे तो देखते तक नहीं। बेटा मेरी बात गौर से सुनो। बासित बेटा पहले ऐसा नहीं था। ना कि ज़िंदगी के कुछ हादसों ने ऐसा इंसान बना दिया। इस हादसे के बाद ये बासित खान से पाशा बन गया था और इसके कमरे में रोज़ाना एक लड़की आती है, इसका दिल बहला कर चली जाती है। जन्नत ये सुनकर रोने लगी कि आज तक इसका चेहरा किसी ने नहीं देखा लेकिन इसका शौहर बाहर आते गुजारता है लड़कियों के साथ। इसे बात से घिन आने लगी थी लेकिन अपने दिल का क्या करती, अपने महरम से मोहब्बत कर बैठा था। लेकिन बेटा मुझे यकीन है तुम्हारा प्यार इसे इस दलदल से निकाल देगा और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। देखो आज किसी और लड़की की जगह तुम हो इसके कमरे में। जन्नत ने इन्हें देखा। हाँ बेटा अपने प्यार से इसे संभाल लो, वो टूटा हुआ है, इसे तुम भी संभाल सकती हो। जी अम्मा आप ठीक कह रही हैं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने अपने आप से मोहब्बत करवा के रहूंगी। वो उठकर कमरे में चली गई। दिलावर शेख का भाई खादिम शेख था। दिलावर से ही सबका और दिलावर ही सबका सरपरस्त था। दिलावर ने सोचा कि सुबह अपने भाई को भेज कर देखेगा कि वो वाकई में रखेल है या अपनी बीवी मानता है। आज तक पाशा की बहन माया को किसी ने नहीं देखा था। शाहज़ीम भी बस अपने काम पर जाता और रात को वापस आता। नैन के साथ हंसी मजाक इसकी ज़िंदगी दोबारा से नॉर्मल हो गई थी। नैन ने इसे अपना शोहर मानने लगी थी और इसके हर काम अपने हाथों से करती थी। जाजी नसीम बेगम देखकर खुश होते थे लेकिन आज इनकी ज़िंदगी में तूफान आने वाला था जिससे वो बेखबर अपनी ज़िंदगी में मगन थे। उमर सोनिया का हर तरह से ख्याल रख रहा था। सोनिया भी खुश थी लेकिन फिर भी इसकी खुशियों को किसी की काली नज़र लगने वाली थी। अबान अब हर काम वफा से करवाता था और इसे अपना आदी बनाना चाहता था कि वो चाह कर भी इसे छोड़कर ना जा सके। वो नाश्ता बना रही थी कि पीछे से अबान ने आकर इसके गिर्द बाजू बांध दिए। क्या बांध दिए? मेरी लिटिल डॉल,
تم کتنی پیاری ہو نا، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ تو وفا تو یہ سب سن کر ڈر ڈر رہی تھی اور کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ شاہ جی پیچھے ہو، مجھے ناشتہ بنانے تھے۔ تو جانم صاحب تم ناشتہ بناؤ، میں کون سا تمہیں تنگ کر رہا ہوں۔ وفا نے چپ ہو جانا ہی بہتر سمجھا، لیکن ابا نے پھر نہ چھوڑا تھا۔ وہ بیچاری کنفیوز ہوتی ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب تک ناشتہ نہ بنا، ابا نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر اسے باتیں کرتا رہا۔ کبھی کبھی تو اس کی باتوں سے سرخ ہو جاتی تھی۔ مشکل سے ابان پیچھے ہوا تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ وفا نے مشکل سے ابان کے سامنے بیٹھ کے ناشتہ کیا تھا، نہیں تو وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ وفا کو رونا آ رہا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ ابان کو کال آئی اور اس نے ان نون نمبر دیکھ کر کال اٹھایا اور اسپیکر آن کر دیا، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ ہیلو ابان جی، آپ کون؟ تیری موت۔ وفا نے جلدی سے ڈر کر ابان کی طرف دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ ایک دم سے کرسی سے اٹھا تھا۔ وفا بھی ڈر کر جلدی سے اٹھی۔ ابان شاہ، تم نے بہت تڑپایا ہے مجھے، اب میری باری ہے۔ کچھ پرسنلی دشمنی ہے میری تمہارے ساتھ؟ جلدی سے اس نے کال کاٹ دی۔ ہیلو ہیلو، کون ہو تم؟ میرے سامنے آ کر بکواس کرو۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا لیکن کال کٹ چکی تھی۔ کون ہے یہ؟ وفا نے ڈر کر پوچھا۔ کوئی نہیں جانم صاحب، تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ ابا نے حیدر کو کال کی اور اس آفس میں بلایا اور وہ خود بھی آفس میں چلا گیا۔ پیچھے سے وفا بھی صحیح سے ناشتہ نہ کر سکی اور برتن وغیرہ دھو کر کمرے میں چلی گئی۔ شاہ جیم، آج تم نے زیمل کو اپنے گھر لے کر جانا ہے، وہ یہاں کے ماحول میں ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کافی کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے، اسے تمہارے ساتھ گھر والوں کا بھی ماحول ملے گا۔ یہاں سے باہر نکلے گی تو وہ ٹھیک ہو پائے گی۔ کیا تم تیار ہو؟ جی سر، یہ میرا کام ہے اور میں ضرور کوشش کروں گا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہمیں تم سے ایسی ہی امید تھی شاذیم، بیسٹ آف لک۔ تھینک یو سر۔ وہ زیمل کے کمرے میں چلا گیا۔ ہیلو دوست، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں دوست۔ زیمل کی آنکھوں میں شاذیم کو دیکھ کر ایک چمک آئی تھی، جنونی چمک۔ زیمل، تمہیں پتہ ہے آج تم میرے گھر جاؤ گی میرے ساتھ، وہاں جا کر تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کیا تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ ہاں دوست، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں وہاں آپ کے ساتھ رہوں گی نا؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، ادھر میری ماما ہیں، داجی ہیں، چچی ہیں، میرا بھائی ہے اور میری بھابھی ہیں اور میری پیاری سی بیوی۔ ہاں بیوی، وہ بہت اچھی ہے، تمہارے ساتھ دوستی بھی کر لے گی، جیسے اس نے میرے ساتھ کی۔ دوست؟ کیا وہ آپ کی بھی دوست ہے؟ ہاں، وہ میری بھی دوست ہے، لیکن آپ تو صرف میرے دوست ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اوکے، میں صرف تمہارا دوست ہوں۔ اب خوش؟ ہاں چلو ریڈی ہو جاؤ، ہم چلتے ہیں۔ زیمل جلدی سے اٹھ گئی۔ دوست، میں تو ریڈی ہوں۔ شاہ اس کا بچکانہ حرکت دیکھ کر مسکرایا تھا اور زیمل نے کتنی دیر اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ باسط؟ کیا باسط نے تم کو دھمکی دی؟ ہاں حیدر، باسط نے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو ہمارا دوست تھا، وہ تمہیں نہیں مار سکتا۔ کیا پتہ تمہارا کوئی اور دشمن ہو۔ نہیں حیدر، میرا تو کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ ابان، تم اپنا اور بھابھی کا خیال رکھنا۔ حیدر، ہم اپنے دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں۔ کیا؟ ابان اداسی سے بولا۔ میں باسط سے بات کروں گا، حیدر نے دوبارہ کہا۔ نہیں، کوئی فائدہ نہیں حیدر، وہ ہم سے دور جا چکے ہیں۔ اگر اس نے میری بیوی کو کچھ کہا تو یقین کرو حیدر، میں بھول جاؤں گا کہ وہ میرا دوست تھا۔ ابان، کچھ نہیں ہوتا یار، ریلیکس ہو جا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دلاور شیخ، میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اس بادشاہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب میں بھی اسے برباد کر دوں گا۔ مجھے بس میری بلبل چاہیے، میں آپ کا ہر کام کروں گا، ہر کام میں آپ کی مدد کروں گا۔ مجھے لگتا ہے یہ کبیر ہے۔ کبیر؟ ہاں، دیکھا نا کبیر، تم فکر نہیں کرو، تمہاری بلبل تم تک پہنچ جائے گی، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام؟ ابان شاہ پر گولی چلانی ہے اور نام بادشاہ کا لینا ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ کبیر وہاں سے بھاگ کر آیا تھا اور دلاور شاہ کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ اسے سب بتایا تو دلاور شاہ کو ایک اور مہرہ مل گیا تھا ابان اور باسط کے درمیان درار ڈالنے کے لیے۔ صبح پاشا اٹھا تو اس کا سر چکرا رہا تھا، تب تک جنت بھی سے ہوش میں آتا دیکھ کر جلدی سے نیمو پانی لے کر آئی۔ باسط، یہ پی لے، آپ کے چکر ختم ہو جائیں گے۔ باسط نے ایک نظر گلاس اور ایک نظر جنت کی طرف دیکھا جو کہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اب اپنی اتنی پاکیزہ بیوی کو دیکھ کر خود ہی شرم سے سر جھکا گیا تھا۔ اس کی اتنی فکر تو کبھی کسی نے نہیں کی تھی، بہت عرصے بعد اس کی فکر کرنے والا ملا تھا۔ اس نے چپ چاپ گلاس پکڑا اور پی لیا۔ لیکن آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے ان سب کی عادت نہیں، نرم انداز میں بولا۔ لیکن پہلے آپ کے پاس تو میں نہیں تھی نا، جنت نے جواب دیا۔ اب آپ کو عادت ڈال لینی چاہیے، اس کے نرم انداز دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ یہ شراب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے جنت، آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو اچھا ہوگا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شراب پیتا ہوں یا نہیں، میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں۔ جنت کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، وہ چپ کر کے چلی گئی۔ پاشا کو اس کی خاموشی دیکھ کر دکھ ہوا تھا، لیکن وہ اب بھی اسے کوئی امید نہیں دلا سکتا تھا جب تک وہ بدلہ نہ لے لیتا۔ اسے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا، اسے اب جلد سے جلد کچھ کرنا تھا۔ داجی کیا ہوا؟ کرمو، کیوں شور مچا رہے ہو؟ داجی، میری عزت لوٹ لی گئی، میں برباد ہو گیا۔
کرمو روتے ہوئے بولا، داجی میں کیا کروں؟ ہوا کیا ہے؟ کرمو بتاؤ تو داجی، بشیر کے بیٹے نے میری بیٹی کی عزت لوٹ لی ہے، میرے پاس تو اب کچھ نہیں بچا، اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ کرمو تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ داجی غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ بشیر کا بیٹا ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی کے ابھی پنچایت بلاؤ، وہاں ہی فیصلہ ہوگا۔ داجی اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ داجی کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ سکندر شاہ کو سب گاؤں میں داجی ہی کہتے تھے، سب ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کا حکم بھی گاؤں میں چلتا تھا، کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ ان کا حکم ٹال سکے۔ تھوڑی دیر بعد یہ پنچایت بیٹھی، جس میں 3 سردار اور داجی سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ہاں بشیر، کیا کہنا چاہتے ہو تم اپنی بیٹی کی صفائی میں؟ بشیر، جو بیچارہ غریب سا کسان تھا، وہ تو پریشان ہو گیا تھا کہ اس کا اوباش بیٹا، وہ کسی کی عزت لوٹ کر بے فکر کھڑا ہے۔ داجی، میں اپنے بیٹے کی طرف سے بہت شرمندہ ہوں۔ بشیر نے سخت نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بس سب سرداروں اور داجی آپس میں بات کرنے لگے۔ بشیر، تمہارے شرمندہ ہونے سے اس بچی کی عزت واپس نہیں لوٹ آئے گی نا؟ اب اس بچے کا کیا مستقبل ہوگا؟ اور کرمو اور اس کی بیوی ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کی قسمت پر رو رہے تھے۔ داجی اور سردار سب الگ ہوئے تھے، سب نے انہیں دیکھا تھا۔ اب اس گاؤں میں اس بیچاری لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ بشیر، تیرے بیٹے افضل کو ہی کرموں کی بیٹی نوری سے شادی کرنی پڑے گی۔ افضل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ ابا، میں شادی نہیں کروں گا۔ بشیر نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ چپ کر بے غیرت، کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ اب تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ بشیر، اپنے بیٹے کو سمجھا لیا، اگر اس نے شادی نہیں کی تو سارے گاؤں والے سے تھپڑ مار مار کر اس کی موت لائیں گے۔ اگر اسے موت چاہیے تو شوق سے شادی سے منع کر سکتا۔ داجی گرجے تھے۔ نہیں داجی، ایسا نہ کہیں، میرا بیٹا شادی کرے گا۔ جاؤ کرمو، اپنی بیٹی کو لے کر آؤ، میرے سامنے آج ہی یہ نکاح ہوگا۔ کرمو کی بیوی نے مشکور نظروں سے داجی کو دیکھا۔ تھوڑی دیر میں ہی ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ تب داجی اٹھ کر جانے لگے تو وہ رکے۔ میرے لیے اس گاؤں میں سب برابر ہیں۔ اگر اس جگہ میرے گھر کا کوئی لڑکا ہوتا تو میں اسے مارنے میں دیر نہ لگاتا، اگر وہ شادی کے لیے راضی نہ ہوتا تو۔ سبھی داجی کے انصاف کو پسند کرتے تھے۔ سکندر شاہ ہوتا ہے۔ سمندر شاہ، ہمیں خوشی ہوئی ہے، کچھ سال پہلے بھی تم نے ایک فیصلہ کر کے اس گاؤں کی بیٹی، اس کی بہن بیٹی کی عزت بچائی تھی، اور آج پھر سے یہ ایک فیصلہ سے آپ کی عزت گاؤں میں اور بڑھ گئی ہے۔ یہ میرا فرض ہے۔ فیاض، ہم دوست ہیں، کبھی آؤ نا ہمارے گھر۔ کافی ٹائم سے تم آئے نہیں ہو۔ جب سے میں نے فیصلہ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں جیسے تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ تم میرے جگری دوست ہے، تم میرے جگری دوست ہو۔ نہیں سکندر، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آج بھی اس فیصلے پر قائم ہوں اور خوش ہوتا ہوں کہ اس گاؤں کو تم جیسے سردار ملا ہے۔ میں ضرور آؤں گا اور اپنی بہو سے بھی ملنے آؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ تم دونوں الگ الگ راستے پہ چلے گئے۔ ابھی وہ پھول لے کر اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا کہ اسے اپنی پیٹ پر کچھ گرم سا لاوا نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اپنا ہاتھ سامنے کیا تو خون سے بھرا ہاتھ اس کے سامنے آیا تھا اور دھرم سے نیچے گرا تھا۔ اس کے سفید پھول لال ہو گیا تھا اس کے خون سے۔ ایک دم سے وفا کا دل گھبرایا تھا۔ یا اللہ بھائی ٹھیک ہوں؟ یہ کیسا خواب دیکھا ہے کہ ہر جگہ خون ہی خون ہے؟ یا اللہ میرے بھائی اور سونو کو ٹھیک رکھے گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابان شاہ کا خیال نہیں آیا تھا۔ سب لوگ ابان کی طرف بھاگ گئے تھے۔ ابان کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی جان ہمسائے کا چہرہ آیا تھا اور اس کے بعد اپنے دوست کی بے گانگی اور جان سے مارنے پر ایک آنکھ سے آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہوا تھا اور آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ آج تو ابان گارڈ بھی ساتھ لے کر نہیں آیا تھا، وہ اکیلا ہی وفا کے لیے پھول لے کر نکلنے لگا تھا۔ گارڈز کو گھر واپس بھیج دیا تھا، جس کی وجہ سے آج اس کی جان خطرے میں تھی۔ نسیم، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ ارے فرزانہ، کچھ نہیں ہوتا، میں ابھی شاذم کو کال کرتی ہوں، وہ آ جاتا ہے۔ ہاں تم کرو، میرا دل بہت کیوں برا ہو رہا ہے؟ ہیلو شاذم بیٹے۔ جی چاچی بیٹا، تمہاری ماں بہت پریشان ہو رہی ہے، تم کہاں ہو؟ چاچی میں بس گھر آ رہا ہوں، کچھ دیر میں۔ اماں کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، چلو تم دھیان سے آؤ۔ ٹھیک ہے چاچی۔ دیکھا سب ٹھیک ہے نا؟ فرزانہ تم پریشان نہ ہو۔ وہ جو رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ باہر دروازے کھلنے کی آواز آئی، وہ جلدی سے کچن سے باہر نکلی تو سامنے کرمداد کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئی، کیونکہ کوئی بھی گارڈ اس کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بیگم صاحبہ، ابان صاحب کو گولی لگی ہے، سب ہاسپٹل میں، اب جلدی سے آ جائیں، ہمیں وہاں جانا ہے۔ وفا کو ایسا لگا کہ ایک دم سے اس کی سانس کسی نے کھینچ لیا۔ وہ جلدی سے کمرے میں بھاگی اور چادر لے کر آئی، جلدی سے باہر کو بھاگی۔ ڈاکٹروں نے جلدی سے ابان کو آپریشن تھیٹر پہ لے گئے۔ وفا جلدی سے بھاگتی ہوئی آئی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ ابان شاہ سے آزاد بھی ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کی موت کا سن کر وہ پاگل ہونے کو تھی۔ شاذم جو ہاسپٹل سے نکلنے لگا تھا، اسے بھی کال آ گئی تھی کہ اس کے ابان کو گولی لگی ہے۔ اس نے ڈاکٹروں سے بات کر کے زمل کو ہاسپٹل ہی رہنے دیا اور جلدی سے حویلی چلا گیا۔ اس نے کال
پر چچی جان کو بتایا نہیں تھا کہ وہ حویلی جا کر آرام سے بتائے گا کیونکہ سب پریشان ہو۔ شاذم بیٹا تم آ گئے؟ اماں جی داجی ابان کو گولی لگی ہے، ہمیں جلدی سے شہر جانا ہے۔ کیا مطلب گولی لگی ہے؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ فرزانہ بیگم تو گر گئی تھی۔ دیکھا نسیم، میں نے کہا تھا نا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے۔ دیکھو میرے بیٹے کو گولی لگ گئی۔ اماں 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 سنبھالیں اپنے آپ کو، جلدی چلیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، وہاں جا کر پتہ چلے گا، جلدی کریں۔ داجی نسیم فرزانہ بیگم سب ہاسپٹل کے لیے نکل گئے تھے۔ فرزانہ بیگم تو پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نسیم میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں کیا کروں گی؟ کچھ نہیں ہوگا بہو، ہمارے پوتے کو، وہ ایک مضبوط مرد ہے، اور شاذم اس کی کس کے ساتھ دشمنی ہے، اس نے گولی ماری ہے۔ پتہ نہیں تھا داجی، یہ تو ابان بھائی کو ہی پتہ ہوگا۔ وفا تو بس روئی جا رہی تھی، جیسا بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کے مرنے کی دعا نہیں کر سکتی تھی۔ اتنے میں ابان کے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ وفا بیٹا، فرزانہ بیگم جلدی سے آگے آنٹی، وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ہمارے بیٹے کو، حوصلہ رکھو۔ سبھی کمرے کے باہر پریشان بیٹھے تھے۔ وفا تو سب کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے تو کبھی شاہ جی کو بددعا نہیں دی تھی۔ وہ اٹھ کر پریئر روم میں جانے لگی تو فرزانہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو آنٹی؟ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں کہ اللہ شاہ جی کو ٹھیک کرتے۔ سب نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ میرا بیٹا خوش نصیب ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی میں تم آئی ہو، اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پھر بھی آنٹی وہ میرے شوہر ہیں، تو میں کیوں دعا نہیں مانگوں گی؟ میں ان سے ناراض ہونے کا، ان کے مرنے کی دعا کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو شاذم جلدی سے آ گیا۔ ڈاکٹر بھائی کیسا ہے میرا؟ اس کی جلد بازی دیکھ کر ڈاکٹر مسکرایا۔ ریلیکس بیٹا، آپ کا بھائی اب خطرے سے باہر ہے، تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گا۔ یہ کوئی معجزہ ہی ہوا ہے کہ وہ بچ گیا تھا، کسی کی دعائیں انہیں زندگی کی طرف لے آئی تھی۔ جیسا کہ بہت خون بہہ چکا ہے جس کی وجہ سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سب کے دلوں کو سکون آیا تھا۔ سکینہ بیگم اب زیادہ نہ عمر سے بات کرتی تھی، نہ ہی سونیا سے۔ ان کا رویہ بھی سونیا کے ساتھ کچھ ٹھیک نہ تھا۔ وہ اس پر غصہ بھی نہیں کرتی تھی۔ شاید اس کی ماں بننے کی خبر سن کر جو بھی تھا، سونیا بھی سکینہ بیگم کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ چپ کر کے کھا پی کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ سونیا تم ٹھیک ہو نا؟ عمر جو کام سے واپس آیا تھا سونیا کو الٹیاں کرتے دیکھ جلدی سے پاس آیا۔ ہاں عمر، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا آرام کروں گی تو کچھ بہتر محسوس ہوگا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کال ہے۔ السلام علیکم عمر۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ میں شاذم بات کر رہا ہوں۔ شاذم کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن وفا کو آپ کی ضرورت ہے۔ کیا ہوا؟ وفا کو ابان کو گولی لگی ہے، وہ ہاسپٹل میں، ہم سب لوگ وہاں ہیں، آپ بھی آ جائیں پلیز۔ وفا نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا ہے۔ اوہ شٹ، میں ابھی آیا، مجھے لوکیشن سینڈ کر دے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے عمر؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ابان کو گولی لگی ہے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے ساتھ۔ عمر وفا کو میری ضرورت ہوگی وہاں۔ نہیں سونیا، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک؟ نہیں عمر، مجھے جانا ہے، میں گھر میں رہوں گی تو پریشان رہوں گی۔ عمر نے سونیا کی طرف دیکھا۔ اوکے چلو، وہ ہاسپٹل کے لیے نکلے تھے۔ پاشا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے دوست کی زندگی کتنی مشکل سے بچی ہے۔ وہ اس کا دوست اسے ہی غلط سمجھ رہا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے اٹھائی۔ باسط، کتنے عرصے بعد اس نے اپنے دوست کی آواز سنی تھی، پھر بھی وہ پہچان گیا تھا، لیکن انجان بن رہا۔ کون بات کر رہا ہے؟ میں حیدر، مجھے پتا ہے تم پہچان گئے ہو، لیکن کوئی بات نہیں، تم ایک دوست کی جان لے سکتے ہو۔ تم مجھے کیسے پہچانو گے؟ کیا مطلب کس کی جان؟ پاشا حیرت سے بولا۔ تم اتنے انجان کیوں بن رہے ہو باسط؟ ابان تمہاری وجہ سے موت کے منہ سے نکل کر آیا ہے اور تم انجان بن رہے ہو؟ کیا بکواس ہے یہ حیدر؟ کیا ہوا؟ ابان کو گولی لگی ہے اسے، اور صبح اسے تم نے ہی فون کر کے دھمکی دی تھی نا کہ تم اسے مار دو گے۔ حیدر میری بات سنو، لیکن آگے سے ٹوٹو کی آواز سے اس کے حواس جھنجھوڑ گئے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اب بھی اپنے جگری دوست کے پاس جائے اور اسے گلے لگ جائے، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنی بہن سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ ابان شاہ سے ہمدردی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ باسی جنرل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بکھلا گیا۔ کچھ نہیں، آپ جائیں پلیز، میرے سامنے مت آیا کریں۔ آپ سے شادی کر لی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ میرے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ اور جنت تو باسط کے الفاظ سن کر ساکت تھی کہ وہ تو بس پوچھ رہی تھی، لیکن باسط نے تو اس کی قاتل یاد دلوائی تھی۔ بدتمیز کا تھا۔ اس کی ہلکی گرین آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیڈ پر لیٹی اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ کیوں اللہ جی، کیوں؟ مجھے ان سے محبت ہے۔ اگر وہ کسی اور کو چاہتے ہیں تو میری زندگی میں انہیں شامل کیوں کیا؟ ابے مجھے ہاتھ لگاتا ہے، تیری اتنی ہمت کہ تو مجھے ہاتھ لگائے گا؟ مایا خان تیری ایسی درگت بنائے گی نا تو کہ تو ساتوں نسلیں میرا نام یاد رکھیں گی۔ وہ جو فل بلیک پینٹ شرٹ پہنے، کلائیوں میں بریسٹ واچ اور کندھے تک آتے بال اور
ہیل والے شوز پہنے وہ لڑکی کم اور لڑکا زیادہ لگ رہی تھی۔ بہن جی غلطی ہو گئی، بہن ہو گئی تیری اپنی بہن، میں تجھے بہن جی ٹائپ لگ رہی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ اور وہ لڑکے تو عجیب نظروں سے مایا خان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ پہلے سے تنگ کر رہے تھے، تب بھی مارا، اور بہن جی بول رہے تب بھی غصہ کر رہی ہے۔ انہیں تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس مخلوق سے کس طرح معافی مانگے۔ مایا اپنی لکس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کے گرے آنکھیں کسی کو بھی یہ دیوانہ کر سکتی تھی، لیکن وہ محبت کے جذبوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ محبت ایک فضول چیز ہے، ہم بس وقت کا ضیاع کرتے ہیں، اور وہ وقت ضیاع کرنے والوں کو دنیا سے ہی ضائع کروا دیتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کی بہن بھی اس کی محبت کی وجہ سے چلی گئی، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب سے ابان کو ہوش آیا تھا وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اپنی جان ہمسائے کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اس انتظار کی سوئیوں پر لٹکا رہی تھی۔ سب اس کی بے چینی سمجھ رہے تھے، لیکن وفا بھی باہر بیٹھی وہ اس کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ وفا نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے عمر تھا۔ بھائی آپ؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ ہاں گڑیا، ہمیں شازی نے بتایا تو ہم آ گئے۔ ابان کیسا ہے، اور تم باہر کیوں بیٹھی ہو؟ بھائی میں، وہ بس سر جھکاتے ہوئے بولی۔ شازم کمرے سے باہر نکلا۔ ارے عمر، تم آ گئے اور اندر آؤ۔ عمر ایک نظر وفا کی طرف دیکھ کر اندر چلا گیا۔ سونیا وفا کے پاس بیٹھ گئی۔ وفا کیا بات ہے؟ سونو میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس کے بے چینی دیکھ کر سونو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ سونو یار تم ہنس رہی ہو؟ یار میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ تمہارے دل میں جذبات ہیں تمہارے اپنے شوہر کے لیے، لیکن تم دور بھاگ رہی ہو۔ نہیں سونو ایسی بات نہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ تو پھر اندر کیوں نہیں جا رہی؟ وہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ انہیں اس حالت میں دیکھ سکوں۔ یہی تو پیار کی نشانی ہے، سونیا شرارت سے بولی۔ سونو تم چپ کرو گی یا میں تمہیں عمر بھائی کے ساتھ گھر بھیج دوں؟ ارے یار میں تو ویسے بھی چلے جانا ہے۔ اچھا وفا میری بات کو غور سے سنو۔ وہ تمہارا شوہر ہے، میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے عشق دیکھا ہے، پلیز انہیں سمجھنے کی کوشش کرو اور ان کا خیال رکھنا۔ ایک عزت اور محرم رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، دیکھنا تم خود ان سے پیار کرنے لگو گی۔ وفا اس کی باتیں سن کر معصومیت سے سر ہلا گئی۔ اتنے میں سب لوگ کمرے سے باہر آئے۔ فرزانہ بیگم نے وفا کو کہا، بیٹا ابان تم کو اندر بلا رہا ہے، آپ جائیے اندر۔ وہ گھبرا کر دیکھنے لگی۔ فرزانہ بیگم کو اپنی یہ شرمائی سی بہو بہت پسند تھی۔ جی آنٹی میں جاتی ہوں، اٹھ کر ڈرتے ڈرتے اندر چلی گئی۔ ابان تو آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، لیکن اسے آہٹ سے پتہ چل گیا تھا کہ کون ہے۔ جانم سائی، ابان نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ وفا کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ ابان نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو سامنے اپنی جان کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ سوری، میرا بھتیجا میرے پاس آ جاتا ہے، اس کو میری اتنی عادت ہوئی ہوئی ہے نا، یہ مجھے ریکارڈنگ نہیں کرنے دیتا۔ اتنا لیٹ آئی ہو تم؟ میں کب سے انتظار کر رہا تھا، لیکن لگتا ہے میرے مرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چھپ کر کے باتیں سن رہی تھی۔ اس کے مرنے کی بات سن کر تڑپ کر آگے آئی۔ نہیں شاہ جی مرے، آپ کے دشمن۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ ابا نے مسکرا کر دیکھا۔ جانم سائی کو میری پرواہ ہو رہی ہے؟ وفا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے جانم سائی میں نے سنا ہے کہ تم کب سے میرے لیے نماز پڑھ کر دعائیں کر رہی تھی، دیکھو تمہاری دعائیں رنگ لے آئی، میں تمہارے سامنے زندہ ہوں۔ شاہ جی آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وفا اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ابان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لٹل لارڈ بیٹھو میرے پاس، ابھی تو تم آئی ہو، اب اگر مجھ سے دور گئی تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ غصے سے بولا۔ ابھی تو اس نے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا، اور وفا جانے کے لیے تلی ہوئی تھی۔ وہ مرنے کے قریب تھا، پھر بھی اسے اپنی جانم سائی سے بچھڑنے کا دکھ تھا۔ ہائے! وفا نے گھور کر اسے دیکھا کہ بستر پر لیٹ کر بھی وہ دھمکیاں دینے سے باز نہیں آ رہا۔ وہ یوں ہی منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ ابان نے اس کا پھلا ہوا منہ دیکھا تو مسکرانے لگا۔ جانم صاحب پلیز دور نہ جایا کرو۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا۔ ابان کو رات یہیں ہی گزارنی تھی، اگلے دن ڈسچارج ہو جانا تھا۔ سب لوگ حویلی واپس چلے گئے تھے، بس شازم اور وفا ہی پاس تھے۔ شازم تو گھر والوں کو حویلی چھوڑنے گیا تھا، اسے واپس آنا تھا، اور وفا نماز پڑھنے ایک دوسرے کمرے میں گئی تھی، اور ابان سو رہا تھا کہ کوئی آرام سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں ابان کو دیکھ کر آنسو آ گئے تھے۔ پاشا چلتا ہوا ابان کے پاس آیا تھا، وہ کبھی اس کا جگری دوست ہوا کرتا تھا۔ ابان نے باسط خان کی جان بچائی تھی، جس کی وجہ سے اس کی دوستی گہری ہو گئی تھی۔ کاش ابان وہ ایک رات نہ آئی ہوتی، میں تمہارے لیے اپنی جان دے سکتا تھا۔ کیوں کیا تم نے؟ ابان کیوں؟ آج جب مجھے پتہ چلا کہ تم موت اور زندگی کے بیچ میں جھول رہے ہو جھول رہے ہو تم مجھ سے رہا نہیں گیا، جو بھی کیا تم نے، لیکن تم میرے دوست ہو، مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں آ گیا۔ میں کبھی تم کو نہیں بتاؤں گا کہ تم ابھی بھی مجھے عزیز ہو، لیکن جو تم نے میری بہن کے ساتھ کیا اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔
وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا اور چلا گیا۔ وہ مزید یہاں رکتا تو ضرور ضبط کھو دیتا۔ دروازہ کھلا تو وفا دروازے کے سامنے تھی، اور اس نے اسی شخص کو ابان کے روم سے نکلتے دیکھا تو حیران ہوئی کہ یہ ابان کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ باسط نے ایک نظر وفا کو دیکھا اور چلا گیا۔ ابان نے رخ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ اس کا دوست اس کے پاس آیا تھا، وہ چاہ کر بھی ایک دوسرے کو گلے نہیں لگا سکتے تھے۔ یار یہ بہت 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 گندا مومنٹ ہوتا ہے۔ شاہ جی یہ کون تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولی۔ میرا دوست تھا وفا، لیکن مجھ سے بچھڑ گیا، میں کیسے اس کے پاس سے بلا لوں؟ وفا نے ابان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کوئی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ جلد دور ہو جائے گی۔ آپ اپنی طبیعت خراب مت کریں۔ تھینک یو وفا، میرا ساتھ دینے کے لیے، مجھے اکیلا نہ چھوڑنے کے لیے۔ شاہ جی ہاتھ چھوڑے میرا بھائی آہ۔ وفا کی چیخ نہیں تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاذم، تم آرام سے بھی آ سکتے ہو۔ بھائی آرام سے آ سکتا تھا لیکن مجھ سے آیا نہیں جاتا نا آرام سے، وہ دان نکالتا ہوا بولا۔ یہ مجھے لگتا ہے مار کھائے گا کسی دن۔ بھابھی آپ کیوں چیخی ایسے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو؟ شازی بھائی آپ سے بڑا بھوت میں نے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ ابان بھی ہنسنے لگا تھا۔ کیا بھابھی آپ بھی میری بے عزتی کر رہی ہیں؟ چاہے میں نہیں بولتا۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ ارے میرا بچہ، میرا شازی، تم تو اس بھائی کی جان ہو، ناراض مت ہو۔ اچھا بھائی میں آپ کی جان ہوں تو بھابھی کیا ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ تمہاری بھابھی میرا دل ہے، اس کا نام لے کر میں سانس لیتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ مجھ سے دور ہو گئی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ وفا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا اس کے اظہار پر۔ اوہ بھائی کیا بات ہے؟ دیکھیے بھابھی بلش کر رہی ہیں۔ اوئے کمینے میں دیکھ رہا ہوں، تم نہ دیکھو میں جیلس ہوتا ہوں۔ ارے بھائی اپنے بھائی سے جیلس ہوتے ہیں؟ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ کمرے میں تینوں کے ہنسنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ صبح بان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور وہ حویلی ہی شفٹ ہو گیا تھا۔ گھر والوں کی بات اب وہ نہیں ٹال سکتا تھا۔ بزنس کا سارا برڈن اب حیدر پر تھا۔ حیدر نے بھی اسے پریشان نہ ہونے کا کہا۔ ابان نے حیدر کو بتایا کہ باسط آیا تھا۔ حیدر بھی حیران ہوا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے اتنے برے طریقے سے باسط کو برا بھلا کہا تھا۔ حیدر نے باسط کو کال کی تھی لیکن باسط نے اس کی بات نہیں سنی اور کال بند کر دی۔ حیدر کو پتہ تھا وہ نخرے کرے گا، اس کی شروع سے ہی عادت تھی ان دونوں سے نخرے اٹھوانے کی، آج بھی وہ وہی کر رہا تھا۔ بہت جلد ہم تینوں ساتھ ہوں گے باسط، انشاءاللہ۔ صبح ہوئی تو جنت بھی جلدی سے اٹھ گئی اور باسط کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ وہ رات کی ان کی باتوں کو دل سے لگا کر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ اگر اسے اپنا رشتہ ٹھیک کرنا تھا تو خود محنت کرنی پڑنی تھی۔ ابھی وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے کہ باسط نے بھی اسے نہیں بلایا۔ شاید وہ اسے کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باسط نہیں، پاشا۔ اتنے میں خادم شیخ آیا۔ وہ جو اس وقت فل بلیک کلر کے سوٹ میں تھی، دوپٹہ اچھے سے سر پر لیا ہوا تھا، انتہا کی پاکیزگی تھی اس کے چہرے پر۔ ایک پل کو تو پاشا بھی گھبرا جاتا تھا، اس کے نصیب میں اتنی پاکیزہ بیوی کیسے آ سکتی ہے؟ پاشا! خادم نے اسے آواز دی۔ جنت گھبرا گئی، انجان آواز سن کر جلدی سے اپنا چہرے پر نقاب کیا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ پاشا نے ایک نظر جنت اور ایک نظر خادم کو دیکھا جو لگاتار جنت کو غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پاشا نے ناگواری سے خادم کو دیکھا۔ کیا کام ہے خادم، کیوں آئے ہو یہاں؟ پاشا نے جنت کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو فوراً سے بھاگ نکلی۔ خادم کی نظروں نے دور تک دیکھا تھا جو کہ پاشا کو ناگوار گزرا تھا۔ ارے پاشا، تم نے کب سے رکھیل کو اپنے گھر پر رکھنا شروع کر دیا اور اپنے ساتھ بٹھا کر ناشتہ کروا رہے ہو؟ پاشا نے آنکھیں بند کر کے ہاتھ کی مٹھیوں کو زور سے کھینچا۔ اگر اتنی خوبصورت رکھیل ہے تو ایک رات مجھے ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ پاشا نے زوردار مکہ اس کے منہ پر مار دیا تھا کہ اس کا ایک دانت ہی ٹوٹ گیا تھا، خون کا ذائقہ منہ میں گھلا تھا۔ خادم نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، کوئی رکھیل نہیں۔ پاشا دھاڑا تھا۔ خبردار اگر میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی تو۔ اور جنت جو چھپ کر سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، باسط کی اس کی حفاظت اور بیوی کہنے پر آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ اسے اپنی بیوی مانتا ہے، بس اظہار نہیں کرتا۔ اب دیکھیے گا باسط خان، آپ خود جنت باسط خان سے آ کر اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں بیوی، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا باپ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ تم نے شادی کر لی، اور یہ بلبل تو بہت خوبصورت ہے۔ خادم ابھی بھی اپنی باتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ پاشا کو جنت کے بارے میں سن کر غصہ آ رہا تھا۔ کیسے وہ اپنی بیوی کے بارے میں سن سکتا تھا جس کے چہرے پر دیکھنے سے پہلے ہی وہ سوچتا تھا کہ اس کا پاکیزہ چہرے پر نظر تحریر سے جاتی ہے۔ کبھی پاشا نے بھی جی بھر کر اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ پاشا جلدی سے روم میں گیا اور ایک نظر جنت کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ پسٹل لے کر باہر نکل آئی۔ جنت بھی نقاب کرتی جلدی سے اس کے پیچھے گئی کہ کہیں باسط کو کچھ ہو نہ جائے۔ پاشا
कि तो गुस्से से रगे फूली हुई थी। अरे पाशा, क्या तुम अपनी बीवी को? अभी वो कुछ कहता कि ठा की आवाज़ से इसके बाद से फवारे की तरह खून निकला था। ये क्या किया तुमने पाशा? वो दर से कराते हुए बोला। खबरदार खादिम शेख, तुमने मेरी बीवी पर गंदी नज़र रखी, तुम्हारी आंखें नोच लूंगा मैं। अगर तुम्हारी ज़बान से मेरी बीवी का नाम भी आया तो ज़बान काट दूंगा। पाशा तो धाड़ा था। इसकी धार सुनकर जन्नत भी डर गई थी। देख लूंगा तुम्हें मैं पाशा, अब देखना क्या हाल करता हूँ तुम्हारा। जाओ दफ़ा हो जाओ। दिलावर शेख की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, वरना भी तुम्हारी यहाँ लाश पड़ी होती। खादिम एक नज़र देख कर चला गया। पाशा ने एक नज़र ऊपर देखा जहाँ जन्नत खड़ी हुई थी। जन्नत मुस्कुरा कर देखा इसे। पाशा एक दफ़ा तो इसकी मुस्कुराहट में खो गया था, फिर सर झटक कर चला गया। पीछे से जन्नत खिलखिला कर हंसी थी, जिसकी आवाज़ बासित ने भी सुनी थी। उफ, ये लड़की! वो गाड़ी में बैठ कर चला गया था। अबान तो हवेली चला गया था और खूब इसकी खिदमतें हो रही थी। वो तो वफ़ा को तंग करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता था। कभी ये लाओ तो कभी वो लाओ, और वफ़ा भी तंग आकर रोती हुई फरजाना बेगम के पास चली जाती थी। इसकी शक्ल देखकर फरजाना की हंसी निकल जाती थी। अभी अभी वो सुबह से काम में लगी थी। अबान ने खास तौर पर यह कहा था कि इसके सारे काम वफ़ा करेगी, जिसकी वजह से वो मना भी नहीं कर पाई थी। अभी वो सारा खाना वगैरह खिलाकर वापस आई थी कि अबान ने चाय बनाने का कह दिया। शाह जी क्यों तंग कर रहे हैं? मैंने कब तंग किया जानम साई? अभी तो थोड़ी देर पहले आपने चाय पी थी तो वो तो हजम हो गई ना यार, वो मासूमियत से बोला। शाहजी मैं थक गई हूँ, आपको मेरे हाथ की चाय पसंद भी नहीं आती, बार बार तब्दील करवाते रहते हैं। उफ मेरी जान, इधर आए, मेरे पास बैठे, मैं आपकी सारी थकावट उतार देता हूँ। वफ़ा ने इसकी तरफ देखा। आज इसकी आंखों में वो और जिस बात है वो तो डर कर बाहर भागी थी। मैं चाय लेकर आती हूँ, पीछे से कहका सुनाई दिया था। वफ़ा सीधा फरजाना बेगम के पास चली गई थी। क्या हुआ? मेरे बेटे को क्यों मुंह फुलाया हुआ है? आंटी शाहजी तंग कर रहे हैं। हा हा हा, मेरा बेटा भी किसी को तंग करता है? ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। आंटी आप भी इसके साथ मिल जाती हैं। जाएं, मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी। वफ़ा मेरा बेटा, मैंने तुमको बहू नहीं अपनी बेटी माना है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे बेटे को कबूल किया। आंटी आप कैसी बातें करी? हाँ उन्होंने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मेरे भाई अगर राज़ी हैं, इन्हें मुझ पर यकीन है कि मैं शाहजी के साथ खुश रहूँगी तो मैंने ये रिश्ता निभाऊंगी। सदा खुश रहो मेरी बेटी, बस अब जल्दी से मुझे दादी बना दो। वो मुस्कुराते हुए बोली। आंटी वो रूहान सी हुई। हाँ 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 बेटा, मजाक कर रही हूँ मैं, बस ऐसे ही हंसती खिलती रहो दोनों। जाओ देखो बान को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? आंटी आपके बेटे को किसी की ज़रूरत नहीं, मेरी ही ज़रूरत है होती है। वो शर्मा कर बोली। अच्छा आंटी आप आराम करें, मैं भी जाती हूँ। कैसी बेशर्म है। सोनिया को कितनी दफ़ा लगा था कि वो जब सोती थी तो कोई इसे बहुत गौर से देखता था, लेकिन वो अपना वहम समझ कर टाल देती थी। लेकिन आज फिर इसे खौफ आ रहा था, ऐसे जैसे बाहर खिड़की पर कोई था। इसने उमर को हिलाया। उमर मुझे लगता है घर में कोई घुस आया है। अरे सोनिया क्या हुआ? उमर मुझे डर लग रहा है, ऐसे जैसे मैं दोबारा आपसे दूर हो जाऊंगी। सोनू तुम क्यों सोच रही हो ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और ना अपने बच्चे को। सो जाओ सोनिया, मैं हूं ना तुम्हारे पास। सोनिया भी इसके साथ चिपक कर सो गई। बाहर खड़ा साया तंजिया मुस्कुराया था। क्या हुआ है तुम्हें खादिम? किसने गोली मार दी है? अब्बा आपके लाडले पाशा ने। मैं इसके घर गया था, किसी लड़की के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। मैं समझा कोई रुखेल होगी, साली थी बहुत खूबसूरत। मैंने एक रात के लिए कहा तो पाशा ने गोली मार दी। अब्बा अब्बा मुझे अब वो लड़की चाहिए। ओह तो कबीर सच कह रहा था कि पाशा ने शादी कर ली। इस छोकरी से मिलना पड़ेगा जिसने पाशा जैसे पत्थर दिल में जगह बनाई और इसे शादी कर ली। तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी, चाहे एक रात के लिए या सारी ज़िंदगी के लिए रखेल बना कर रखना। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं पाशा। जिस मकसद के यानी तुझे पाशा बनाया था वो अब करीब है। फिर मैं तुमको बांध को अपने हाथों से मार दूंगा। एक दफ़ा मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर तुम दोनों की बीवियों को अपने अपने रखेल ना बनाया तो मेरा नाम भी दिलावर शेख नहीं। हाँ 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 अब्बा, वैसे पाशा ने काम की चीज़ रखी हुई है, देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। पाशा गुस्से से बाहर ही निकला था। इसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था कि कोई कैसे इसकी पाक बीवी के बारे में ऐसी गलाजत बातें कर सकता है, जिस बीवी को वो भी नज़र भरकर नहीं देख सकता। इस खातिन ने कैसे इसे रखेल बनाने की बात की थी। इसका दिल कर रहा था खातिन की ज़बान काटे, बस दिलावर की वजह से रुक गया था। जिमल ने बहुत शोर शराबे के बाद आज शाजिम जिमल को घर लेकर आया था। शाजिम ने दाजी और फरजाना बेगम से इजाज़त ले रही थी, लेकिन वो नैन को बताना भूल गया था। आओ गुड़िया अंदर आओ। सब लाउंज में ही बैठे थे। सबने शाजिम के साथ एक इस खूबसूरत छोटी लड़की को देखा था। नैन ने आंखें सुखेर कर इस लड़की का हाथ शाजिम के हाथ में देखा। इसका दिल कर रहा था कि इस लड़की को खींचकर शाजिम से दूर कर दे। दादी मामा ये है जिमल, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा अच्छा बेटा आओ जिमल,
جمل نے شاہزم کی طرف دیکھا جو اس نے اشارہ کیا تو وہ جا کر فضانہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ شاہزم نے نین کو دیکھا جو نظروں سے شاہزم کو دیکھ رہی تھی۔ شاہزم کے دیکھنے پر وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ شاہزم نے اس کے پیچھے جانا چاہا لیکن جمل نے روک دیا۔ دوست میرے پاس ہی بیٹھے نا۔ نہیں گڑیا تم باتیں کرو، میں اب بھی آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ جمل کی آنکھوں نے نین اور شاہزم کی پشت کو دیکھا تھا۔ ڈارلنگ بات تو سنو۔ کیا بات سنوں؟ ہاں سنو۔ کیا سنو؟ کون ہے یہ لڑکی؟ ارے نین، یہ میری پیشنٹ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ کمفرٹیبل رہتی ہے تو میں اسے یہاں لے آیا۔ جب تک ٹھیک نہیں ہوتی وہ یہاں رہے گی اور یہ بعد میں اپنے گھر میں چلی جائے گی۔ ڈاکٹروں کو تم ہی ملے تھے اس ہمدردی کے لیے؟ مجھے نہیں پتا شازی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا جیسے وہ تم سے چپک رہی تھی۔ اوہو، تو میری ڈارلنگ کو جیلسی ہو رہی ہے؟ ارے میری جان، میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں، تم ہی میری دوست ہو، میرا سب کچھ ہو۔ چلو چلو آؤ جمل سے ملو، اسے اچھا لگے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا لے گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ نیچے آ گیا تھا۔ جمل نے نیچے آتے ہوئے نین اور شاہزم کو دیکھا۔ اسے غصہ آیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ نین کو جان سے مار دے جسے اس کا دوست کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ نین نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چیز دیکھی تھی جسے کسی کو بسم کر دینے کا ارادہ، لیکن نین ابھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ جمل جلدی سے اٹھی اور نین کا ہاتھ چھڑوا کر جلدی سے شاہزم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوست، آپ نے اس گندی لڑکی کا ہاتھ کیوں پکڑا؟ لیکن وفا تو نین کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو سپار تھا۔ نین ابھی تک شاہزم کے ہاتھ میں جمل کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہزم نے بھی مسکرا کر جمل کی طرف دیکھا تو جمل نے نین کی طرف دیکھا۔ جمل، گڑیا ایک گندی لڑکی نہیں، میری بیوی ہے، آج سے آپ کی بھی دوست ہے، چلو ہینڈ شیک کرو ان کے ساتھ۔ جمل کیسے ٹال سکتی تھی اپنے دوست کی بات، تو وہ منہ بنا کر اپنا ہاتھ نین کے آگے کیا۔ نین نے بھی مصنوعی مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جمل نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ ایک جھوٹی مسکراہٹ نین کو دکھائی۔ نین بھی مسکرانے لگی۔ نین، تم جمل کو گیسٹ روم دکھا دو، میں ذرا فریش ہو کر جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے شازی۔ اور جمل بے نے ایک نظر شاہزم کو دے کر چلی گئی۔ سب کو یہ بچی بہت پسند آئی تھی لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس بچی کس قدر مشکلیں پیش کرے گی۔ جمل جو کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شازی، مجھے یہ جمل کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں شازی، عجیب سی ہے، اس نے کیسے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا؟ میری ڈارلنگ کو جیلسی ہو رہی ہے؟ ارے میری جان، وہ بچی ہے، ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے اپنے دوست سمجھتی ہے، تم اس کے لیے فری ہے، ہم سمجھتی ہے ہم اس کے لیے فری ہے، مجھ سے تم اس سے بات کرو گی تو تمہارے ساتھ تمہاری بھی دوست بن جائے گی۔ نین، میں تھک گیا ہوں، تمہیں ایک کپ چائے بنا کر دے سکتی ہوں؟ ہاں کیوں نہیں شازی، میں بنا کر لاتی ہوں۔ شازی بھی فریش ہونے چلا گیا۔ جمل کمرے میں گئی تو اتنا بڑا کمرہ دیکھ کر خوش ہو گئی تھی اور وہ مجھے میرے دوست اپنے بڑے گھر میں لے آیا، اب میں مزے سے یہاں رہوں گی، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ بچوں کی طرح بیٹھ گئی۔ پاشا دلاور کے پاس آیا تھا۔ آؤ آؤ میرے شیر۔ دلاور پاشا کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولا۔ کبیر کو کسی کام سے باہر گیا تھا ورنہ آج اس کی موت ہو جانی تھی پاشا کے ہاتھوں۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا۔ دلاور شیخ، اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ آئندہ وہ میرے گھر آئے تو نظریں جھکا کر آیا کرے، اب وہاں میں اکیلا نہیں، میری بیوی بھی رہتی ہے۔ پاشا، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم میری اور میری اولاد کی توہین کر رہے ہو؟ دلاور شیخ غصے سے بولا۔ ایک تیز غصے کی لہر پاشا کے وجود میں اتری تھی مگر اس نے قابو پا لیا تھا۔ وہ دلاور شیخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، وہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں، میری بیوی ہے دلاور شیخ، اور آئندہ کسی نے بھی اس پر بری نظر رکھی تو اس کی آنکھیں نکالنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بے شک وہ تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر میری بیوی پر بات آئی تو میں کسی کا سگا نہیں رہوں گا۔ پاشا، تم بول رہے ہو کہ تمہیں پاشا میں نے ہی بنایا ہے، میں نے، اور تم آج مجھ پر ہی برس رہے ہو؟ میں چاہوں تو تمہیں مسل کر رکھ سکتا ہوں۔ دلاور کو بھی غصہ آیا تھا۔ نانا دلاور، میں وہ پاشا نہیں رہا، ایک طاقتور پاشا ہوں جس کے ہاتھ کبھی تمہیں مارنے کے لیے نہیں رکیں گے، لیکن تمہارا مجھ پر بہت احسان ہے جس کی وجہ سے میں تم لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دلاور اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ وہ بھی پاشا سے بہت سارے کام لینا چاہتا تھا، ابھی وہ اسے خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو معاف کر دو، میں سمجھاتا ہوں اپنے بیٹے کو، تم ریلیکس رہو۔ میں نے سنا ہے تم نے ابان شاہ کو معاف کر دیا، کیا بھول گئے ہو اپنی بہن کا وعدہ؟ پاشا کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی، وہ نہ خود بھولا تھا اور نہ ہی ابان شاہ کو بھولنے دوں گا۔ پاشا اٹھ کر چلا گیا۔ اب تو ابان بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ وفا بیڈ پر بیٹھی ہوئی کتابیں پڑھی تھی کہ ابان فریش ہو کر باہر نکلا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں کتاب پڑھ رہی تھی، بال کھلے سفید رنگت، وہ کبھی کچھ پڑھ کر مسکراتی تو کبھی سنجیدہ ہو جاتی، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس چلا گیا۔ وفا کو تو خبر ہی نہیں
تھی کہ ابان سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ابان کو اپنا اگنور کیا جانا برا لگا، اس نے وہ گلا کنکھال کر اسے پکارا، اسے پکارنا پڑا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اس کے پیچھے ہونے سے ابان اسے اور قریب کیا۔ جانم سائی تمہارا دھیان کہاں ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں اور تم کہیں اور ہی مصروف ہو۔ وفا نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلنا چاہا۔ جانم تم کیوں اپنے آپ کو مجھ سے دور کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں جتنا ٹائم دینا تھا دے دیا، اب مجھے میرے حقائق چاہیے۔ بہتر بہت کر لیا صبر۔ اف کتنا صبر! تو اتنا صبر تو کبھی نہیں ہوگا۔ اور میں نے تم جلدی سے اپنے آپ کو تیار کر لو جانم، جب ہم حویلی سے گھر جائیں گے تو تمہیں میں بالکل بھی ٹائم نہیں دوں گا، مجھ سے اب اور تمہاری سے دوری برداشت نہیں ہوگی۔ وفا تو اس کی باتیں سن کر شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایسے کیسے باتیں کر سکتا ہے؟ شاہ جی پیچھے ہو۔ ابان اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر مسکراتا ہوا پیچھے ہو، اور وفا جگہ ملتے ہی باہر بھاگ گئی تھی۔ مجھے پتا ہے جانم کہ تم نے مجھے قبول کر لیا، بس بتانے سے ڈر رہی ہو، بہت جلد تم اپنے پیار کا اظہار کرو گی۔ وفا تو باہر آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی اور ایک مسکراہٹ ہونٹوں پر آئی تھی۔ کب کیسے اسے پتہ بھی نہ چلا کہ ابان نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ پاشا اور دلاور کے پاس سے باہر آیا تھا تو غصے سے چہرہ لال پیلا ہوا تھا۔ اس کا خاص آدمی عظیم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دلاور کے ساتھ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی عظیم کو گھر جانے کا کہا اور اس وقت سکون چاہتا تھا۔ گھر میں آ کر دیکھا تو گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہ خود بخود جنت کو تلاشنے لگی تھی۔ جلدی سے کمرے میں گیا تو جنت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ آج دلاور نے اس کی بہن کا ذکر چھیڑ کر پھر سے درد گہرے کر دیے تھے۔ وہ چاہ کر بھی سکون حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ جنت نے سلام پھیرا تو باسط کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جنت نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ باسط کیا ہوا ہے آپ کو؟ لیکن وہ تو بس جنت کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے اتنا پرسکون رہ لیتی ہیں آپ جنت؟ باسط آپ بھی میری طرح نماز پڑھیں، دیکھیں کہ آپ بھی پرسکون ہو جائیں گے۔ سونیا کی زندگی مانگنے کے بعد باسط کبھی ٹائم ہوتا تو نماز پڑھ لی، لیکن وہ پھر سے غفلت کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کبھی باقاعدگی سے نماز ادا نہیں کی تھی۔ باسط اٹھا اور کھڑکی کی طرف چلا گیا اور ایک تصویر نکال کر لایا۔ جنت حیرانی سے اٹھی، جائے نماز اٹھا کر رکھا اور بیڈ پر باسط کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ کون ہے یہ باسط؟ یہ میری بہن عنایہ تھی، لیکن میرے دوست اسے مار دیا، یہ کہہ کر پھر سے درد سے گزر رہا تھا۔ جنت نے اس تصویر کو دیکھا جس سے معصومیت سے بھرپور سفید رنگت، گلابی ہونٹ، کالی گہری آنکھیں کسی کو بھی دیوانہ کر سکتی تھی۔ باسط آپ روئے نہیں، میں یہ نہیں جانتی کہ کیا ہوا تھا، لیکن جب بھی آپ کا دل کرے دل ہلکا کرنے کو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، دکھ اور درد کی ساتھی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ پاشا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، کتنی اچھی تھی وہ، لیکن آج پھر سے ابان شاہ سے بدلہ لینے کا جنون سر چڑھ رہا تھا۔ باسط نے اپنے آنسو صاف کیا اور اٹھ کر تصویر کو الماری میں رکھا اور چلا گیا۔ جنت نے پھر روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جنت نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ وہ پاشا سے دوبارہ باصل خان بنا دے گی۔ عمر تو سارا دن پولیس اسٹیشن رہتا اب سونیا کا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ 5 مہینے کیسے گزرے کہ دن کا پتہ بھی نہیں چلا۔ ابھی بھی سونیا بیڈ پر بیٹھی اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے نمبر پر کال آئی۔ ان نون نمبر دیکھ کر اس نے کال نہ اٹھایا، لیکن دوسری طرف سے کوئی ڈھیٹ ہی تھا۔ تنگ آ کر اس نے کال اٹھائی۔ کون ہے جس کو سکون نہیں ہے؟ ارے میری بلبل تو بولنے لگی ہے۔ کبیر کی آواز سن کر سونیا کا رنگ اڑا تھا۔ کبیر؟ ہاں میری بلبل کبیر، تمہیں کیا لگا تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ نہیں بلبل، بہت جلد میں تیرے شوہر کا غرور اور تیری عزت ختم کر دوں گا۔ اور کال بند کر دی۔ سونیا کے ہاتھ تو کانپنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے عمر کو کال کی۔ کیا ہوا؟ میری بیگم کو میری یاد آنے لگی۔ عمر وہ کبیر کیا ہوا؟ سونیا تم ٹھیک تو ہو نا؟ عمر وہ کبیر کی کال آئی تھی، وہ مجھے لے جائے گا کبیر، وہ مجھے مار دے گا۔ سونیا بری طرح رو رہی تھی۔ سونیا میں بھی آتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ عمر جلدی سے اٹھا گھر کی طرف چلا گیا۔ 10 منٹ میں وہ ریش ڈرائیونگ کر کے گھر پہنچا تھا اور بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ سونیا ابھی تک رو رہی تھی۔ سونیا میری جان، عمر وہ کال آئی تھی، وہ کہتا ہے وہ مجھے لے جائے گا، ہمارے بچوں کو بھی نہیں، مجھے نہیں جانا۔ سونیا میں ہوں نا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جلدی سے عمر نے سونیا کی میڈیسن دی اور سونے کے لیے لٹا دیا، اور عمر کسی گہری سوچ میں تھا۔ اسے اب جلد سے جلد کبیر کو ڈھونڈنا جو کہ غائب تھا۔ صبح سب ناشتہ کر رہے تھے کہ جمل بھی آ گئی اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اوپر سیڑھیوں سے شاذم اور نین کو ایک ساتھ مسکراتے ہوئے نیچے آتے دیکھ کر اس کے بدن میں آگ لگی تھی۔ جمل تو بس شاذم کو دیکھ رہی تھی۔ نیلی پینٹ اور سفید شرٹ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بیٹھو بیٹا، آپ کیوں کھڑی ہو؟ داجی نے اسے پکارا۔ دوست وہ جلدی سے شاذم کے پاس آ گئی۔ جمل کیا ہوا؟ تمہیں ٹھیک سے نیند تو آئی نا؟ ہاں دوست، مجھے بہت اچھی نیند آئی ہے، چلو پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ نین نے ناگواری سے جمل کو دیکھا تھا۔ وفا بھی اس جمل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جب شاذم اور
نین ساتھ ہوتے تھے یہ ان کے درمیان آ جاتی تھی۔ نین شاذم کے پاس بیٹھنے لگی تو جمل جلدی سے شاذم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جمل یہ میری جگہ ہے، تم کسی اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ نہیں نین، میں دوست کے ساتھ ہی بیٹھوں گی، آپ کہیں اور بیٹھ جائیں، میں نے کہا نا اٹھو، نین نے غصے سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے نین، تم آج کسی اور کرسی پر بیٹھ جائے، شاذم بولا۔ نہیں شاذم، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں، آج بھی میں یہیں بیٹھوں گی۔ نین، آپ ہمیشہ یہیں بیٹھتی ہیں لیکن آج میں بیٹھی ہوں، آپ کہیں اور بیٹھ جائیں، سمل نے اسے سنجیدگی سے کہا جو وہ کہیں سے بھی چھوٹی اور دماغ سے بیمار نہیں لگی تھی۔ نین لب میچ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور وہ پکا شاذم سے ناراض ہو چکی تھی۔ نین سامنے کرسی پر بیٹھی تو جمل نے مسکرا کر نین کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اب یہ میری جگہ ہے۔ دوست، آپ ہمیشہ مجھے ہاسپٹل میں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتے ہیں، ویسا ہی ناشتہ کروائیں نا۔ نین نے ناشتے سے ہاتھ روکا، شاذم کی طرف دیکھا جب اسے بچی سمجھ رہا تھا لیکن وفا اور نین کو عجیب لگ رہا تھا۔ شاذم نے نین کی طرف دیکھا جو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دوست، کرواؤ نا، جمل نے شاذم کو نین کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو دوبارہ سے بولی۔ شاذم پہلا نوالا توڑ کر اسے کھلانے لگا تو نین جلدی سے اٹھی۔ میرا ناشتہ ہو گیا بیٹا، ابھی تم نے کچھ کھایا ہی نہیں؟ نہیں داجی، پہلے آپ لوگ غیروں کو ناشتہ کروا لیں، میرا ہو جائے گا بعد میں، وہ بے رخی سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ شاذم کو اس کی سمجھ نہ آئی کہ اسے غصے کس بات پر آ رہا ہے۔ دوست، آپ نین کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ناشتہ کروائیں نا، خود کرو۔ جمل، تم بچی نہیں ہو، نسیم بیگم بولی تھی۔ انہیں اپنی بچی کی حالت سمجھ آ رہی تھی۔ نہیں، میں دوست کے ہاتھ سے کھاؤں گی۔ نہیں جمل، تم خود کھاؤ گی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ شاذم ابھی اٹھ کر چلا گیا۔ جمل کو نسیم بیگم پر بہت غصہ آیا۔ انہیں سبق سکھانے کا سوچتے ہوئے وہ ناشتہ کرنے لگی۔ نین کمرے میں آ کر رونے لگی۔ شاذم نے کل کی لڑکی کو اس پر اہمیت دی تھی، نین سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اب تم سے بات نہیں کروں گی۔ اسے جمل پر بھی بے حد غصہ تھا جو اس کے شوہر پر حق جما رہی تھی۔ وہ بنا رشتے کیے ہی ناشتہ کے دوبارہ سے لیٹ کی۔ مایا جی بھائی، تمہارا ٹائم آ گیا ہے کہ تم آ جاؤ۔ واؤ بھائی، میں کب سے ایکسائٹڈ تھی کہ کب آپ مجھے بلائیں گے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی بہن کا بدلہ لیں، تم کل کی فلائٹ سے ہی پاکستان آ جاؤ۔ جی بھائی، میں کل ہی آپ سے آ کر ملتی ہوں۔ وہ لندن والے شہر میں رہ کر بھی ان کے جیسی ہی ہو گئی تھی۔ مایا کی ڈریسنگ دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن بس بالوں کی وجہ سے اسے پہچانی جاتی تھی کہ وہ لڑکی ہے۔ اوف، میں کل پاکستان جاؤں گی، کتنا مزہ آئے گا بانجھا تم سے اپنی بہن کا بدلہ لینے کا۔ عزیز سے اس کی آنکھوں کے سامنے سے اپنی معصوم بہن کا چہرہ آیا تھا جو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل گئے تھے۔ شاذم اس کے سامنے سارا دن اپنی ڈارلنگ کا چہرہ آتا رہا تھا جو جانتا تھا کہ وہ ناراض ہو گئی۔ اس کے لیے راستے سے پھولوں کا گلدستہ اور ان کا من پسند کیک چاکلیٹ جس کے پیچھے تو نین پاگل ہو جاتی تھی۔ وہ سیدھا کسی سے بات کیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا اور جمل اس کے ہاتھ میں پھول دیکھ کر جل بھن گئی تھی اور وہ یہ پھول اس چڑیل کے لیے لے کر گیا تھا، کچھ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کمرے میں گیا، نین فریش ہو کر نکلی تھی۔ نین، شاذم نے پکارا تو نین نے اس کی طرف دیکھا تو ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ میری ڈارلنگ، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں شاذی، چھوڑو جاؤ، تمہیں میری کیا فکر؟ اس کا روٹھا چہرہ شاذم کو کوئی گستاخی کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میری جان، مجھے معاف کر دو، آئندہ میری توبہ کہ تمہیں ڈانٹوں۔ یہ لو میری طرف سے پھول اور یہ تمہارا پسندیدہ کیک۔ اور پھول اس کی کمزوری تھے، ابھی وہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ جمل اس کے کمرے میں آئی۔ دوست، آپ آ گئے؟ نین تو جمل کو دیکھ کر غصے سے شاذم کو دیکھنے لگی۔ دوست، یہ پھول میرے لیے ہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے مجھے پھول کتنے پسند ہے؟ اور ان کے ہاتھوں سے پھول لیتے ہوئے بولی۔ نین نے جلدی سے جمل کے ہاتھ سے پھول لے لیا۔ سوری جمل، لیکن یہ پھول میرا شوہر میرے لیے لایا ہے، تمہارے لیے میں کسی اور نوکرانی کو کہہ کر منگوا دیتی ہوں۔ جمل شاذم کی طرف دیکھ کر رونے لگی۔ دوست، مجھے یہی پھول چاہیے۔ شاذم نے نین کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن پھر وہ جمل کی بیمار سمجھ کر نین سے گلدستہ لے کر جمل کو دے دیا۔ نین نے نم آنکھوں سے شاذم کی طرف دیکھا تھا۔ تھینک یو دوست۔ وہ جلدی سے شاذم کے گلے لگے۔ نین کو یہ دیکھ کر بہت غصہ تھا لیکن چپ چاپ کر کے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ جمل، گڑیا جاؤ، جا کر آرام کرو۔ جمل ایک نظر نین کو دیکھ کر چلی گئی۔ شاذم جلدی سے نین کی طرف آیا۔ نین، دفع ہو جاؤ شاذم اپنی اس چہیتی کے پاس۔ نین، آئی ایم سوری، یہ کیک کھا لو۔ نین نے جلدی سے اٹھا کر کیک کو پکڑا اور پورا زور لگا کر کمرے کے بیچوں بیچ پھینک دیا۔ یہ کیک بھی اپنی چہیتی جمل کو کھلاؤ، آئی سمجھ؟ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تم کو۔ شاذم کے لب بھینچ کر نین کی طرف دیکھا لیکن کچھ کہہ نہیں سکا اور باہر دروازے سے کان لگا کر سنتی جمل خوش ہوتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ بہت جلد شاذم تم میرے ہوگے، یہ نین تمہاری زندگی سے دور کر دوں گی میں بس، اور ہاں، وہ جنونی انداز میں بولی۔ ابان کو ڈاکٹر نے 2 سے 3 دن کا آرام بولا تھا، اسے بس جلد سے جانا تھا، سارا کام پڑا ہوا تھا اس کا، لیکن وہ داجی اور اماں کا کہنا نہیں ٹال سکا تھا اور رک گیا تھا۔ اب ابان اور وفا بھی سب ٹھیک ہو رہا تھا، وہ اب خوش تھی۔ وہ عمر سونیا سے ملنے گھر چلی گئی تھی لیکن ابان اسے رات کو اپنے
اپنے پاس ہی رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ سارا دن تو ٹھیک نہیں، رات وہ اپنی جانب چاہے کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ اسے 3 دن گزر گئے تھے۔ زمل مزید شاہزم اور نین میں غلط فہمیاں پیدا کر رہی تھی۔ شاہزم بھی زمل کی بیماری کا سوچ کر نین کو ڈانٹ دیتا، وفا بھی نین کو سمجھاتی کہ سب داجی نسیم فرزانہ بیگم دیکھ رہی تھی۔ جنت کو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں لینی تھی جو کہ کسی نوکرانی سے بھی منگوا نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس نے خود بازار چلی گئی اور باجد سے اجازت لینا بھی بھول گئی تھی۔ باجد گھر آیا تو ہر جگہ جنت کو ڈھونڈا۔ اسے اب عادت ہو گئی تھی کہ گھر آتے ہی جنت کے سامنے ہوتی تھی، کبھی نماز پڑھی ہوتی تھی، کبھی جلدی سے اس کے لیے پانی لے کر آتی، لیکن آج وہ گھر نہیں تھی۔ باجد کو غصہ آ رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور جنت اندر داخل ہوئی، ہاتھوں میں سامان پکڑا ہوا تھا۔ کہاں گئی تھی آپ؟ وہ جھٹکے سے اٹھا، غصے سے بولا۔ جنت تو اس کے غصے سے بکھلا گئی تھی۔ میں ذرا بازار گئی تھی، کچھ چیزیں چاہیے تھی، کس سے پوچھ کر گئی تھی آپ؟ وہ غلطی ہو گئی باجد، آئندہ خیال رکھوں گی۔ میں پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں آپ سے جنت کہ میرے بہت سارے دشمن ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میری کمزوری سمجھ کر مجھ پر حملہ کرے۔ باجد آپ کو میری فکر ہے کیا؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ فکر تو ہوگی نا، انکل آپ کو میری ذمہ داری پر سونپ کر گئے تھے۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ ڈبل ہو، مطلب کہ 2 گھنٹے کا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔